अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हुकूक कौंसल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और जो इंसानी हुकूक के अलमबरदार और पूरी दुनिया में चैम्पियन हैं, उनके अगर बयानात की हम फ़हरिस्त निकालें तो एक तवील फ़हरिस्त मौजूद है, जिसमें उन्होंने इंसानी हुकूक के, उनके फंडामेंटल राइट्स के, बेसिक राइट्स के, वुमेन राइट्स के, चाइल्ड राइट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा न सिर्फ मकाले लिखे, बैनुल अक़वामी जरीदे भरे पड़े हैं, और उसके साथ साथ सलामती कौंसल यानी जो अक़वाम मुत्तहिदा का एक ज़ैली इदारा जो सबसे अहम सिक्योरिटी कौंसल है, जिसके 5 मुस्तकिल अरकान हैं, 18 से ज़ायद रेजोल्यूशन पास करने के बावजूद हिंदुस्तान यानी दुनिया में एक आलमी डिक्लेयर्ड टेररिस्ट स्टेट जो उभर कर जो अब सामने आई है, उसे बार बार तंबीह की गई। और ख़ास तौर पर आज का दिन हमें याद करवाता है 1949 यानी 5 जनवरी 1949 1947 में, जब सिक्योरिटी कौंसिल ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें इस्तिस्वाब राय का हक दिया गया कश्मीरियों को, लेकिन आज तक उन्हें वो हक हासिल नहीं हुआ। हक तो दूर की बात, लाखों की तादाद में जाली जो डोमिसाइल जो हैं उसका इजरा सामने आया। वादी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स तैनात किए गए, उसके साथ साथ डेमोग्राफिक चेंज की तमाम तर हदें अबूर की गई। हिंदू आबादकारी जो कि गज़ा में हमने देखी एक मॉडल था, उसे अडॉप्ट किया गया। नाज़ीज़ का एक मॉडल था, वो अडॉप्ट किया गया और उसी को आगे बढ़ाया गया। मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों पर न सिर्फ पाबंदी बल्कि जो ज़राए अबलाग है और ख़ास तौर पर जो हम हमेशा कहते हैं फ्रीडम की बात करते हैं और आज़ादी इजहार राय, उसे न सिर्फ मुअत्तल किया, सलब किया, बल्कि उसे बहुत बेदर्दी से कुचल दिया गया। और इस वक्त अगर हम फ़लस्तीन की सूरत हाल देखते हैं, गज़ा की सूरत हाल देखते हैं, तो कश्मीर की सूरत हाल भी उससे कम नहीं है। आज भी बेदर्दी से नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, बीनाई से महरूम किया जा रहा है, नस्ल कुशी की जा रही है, आबादी को चेंज किया जा रहा है, उसके तनासब को चेंज किया जा रहा है। और वहाँ का जो हिंदुत्वा सुप्रीम कोर्ट का बेंच था, उसके फैसले ने भी दुनिया को हिला के रख दिया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन तमाम तर जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, इनकी एक खामोशी जो हमें नज़र आ रही है, जो कि ईस्ट तैमूर और साउथ सूडान में नज़र नहीं आई थी, उससे बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। क्या आज का दिन हमें ये याद नहीं करवाता कि हमने कश्मीरियों को उनकी इस्तिस्वाब राय का हक दिया था? 17 रेजोल्यूशन मौजूद थी, अब रिसेंट एक 18वीं रेजोल्यूशन भी सिक्योरिटी काउंसिल की सामने आई, जिसमें इसको एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी करार दिया गया। उसके बावजूद अपने ही आइन को मुअत्तल किया गया 5 अगस्त 2019, जिसमें आर्टिकल 370 और 35A को मुअत्तल कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको न सिर्फ तक़वियत बख्शी, बल्कि एक हिंदुत्वा और एक हिंदू रियासत का जो एक तस्वुर था, उसको मज़ीद परवान चढ़ाया। अब हम बात करेंगे कि हम किस तरह आगे बढ़ेंगे, जो हमारा सिफारती महाज है उस पर हम क्या कुछ कर सकते हैं। इस हवाले से आज हमने मदऊ किया है शेख अब्दुल मजीद को, जनरल सेक्रेटरी आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। फ़ारूक फैसल खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और शिराजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी। शेख अब्दुल मतीन साहब, अमित शाह की ट्वीट लास्ट कुछ डेज़ पहले आई और एक तंजीम पर जो है वो पाबंदी भी लगा दी गई, और उसके साथ साथ पै दर पै हमलों का सिलसिला भी जारी है। अब तक बहुत सारे महाज हमने खोले, सिफारती महाज जिस पर हमने काम किया। हमारा डायस्पोरा, कश्मीर का डायस्पोरा जो है वो बरतानिया में बड़ा फ़ाल दिखाई दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 90 मिनट्स की एक तारीखी डिबेट इस पे की। उनके एक स्टेट मिनिस्टर ने भी कहा कि हिंदुस्तान के साथ जो ट्रेड है उसको मशरूत कर दिया जाए वहाँ की इंसानी हुकूक के साथ। उसके बावजूद टस से मस नहीं हुआ हिंदुस्तान। कहाँ खला है, कहाँ गैप है, कौन सा वैक्यूम है, किस तरह हमने आगे बढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। देखिए जी, ये जो 5 जनवरी 1949 की जब हम बात करते हैं, यौम हक़ खुद इरादियत, इसकी बहुत बड़ी इफ़ादियत है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब 49 में जब जंग हुई है, तो ख़ुद ही भारत अक़वाम मुत्तहिदा दौड़ दौड़ के गया और वहाँ पे जंग बंदी कराई। और उसके बाद जो है 5 जनवरी 1949 की जो करारदाद वहाँ पास हुई है, उसमें कहा गया है कि जो असल फ़ैसला है वो कश्मीरियों को करना है, यानी कश्मीरियों के हक़ खुद इजारत की बात की गई है। तो इसके लिए इसलिए ये जो करारदाद है इसकी बड़ी एक इफ़ादियत है।
اب آپ دیکھیں گے اگر ہم آج 2024 کی بات کریں گے، پھر آپ دیکھ لیجئے جو موجودہ صورتحال ہے میرے کشمیر کو جس کا جنت بے نظیر کہا جاتا ہے، تو اگر میں یہ کہوں گا کہ وہ لیونگ ہیل ہے، غلط نہیں ہوگا. اگر میں کہوں گا وہاں انسانی المیہ ہے، غلط نہیں ہوگا. اگر میں کہوں گا یہ اوپن پریزن بنا ہوا، غلط نہیں ہوگا. اگر میں کہوں گا 10 لاکھ سے زیادہ فوج موجود ہے، یہ صرف غلط آپ نہیں نہیں ہے. کہہ رہے ہیں، یہ انسانی حقوق کونسل کی جو 2 اہم جو رپورٹس ہیں اس میں اس کا واضح طور پر ذکر ہے. بالکل ٹھیک. بلکہ برطانیہ کے اندر یہ آواز اٹھی ہے کہ اپنے من پسند کچھ پارلیمنٹیرین کو لے جا کر وہاں پر سری نگر کی وادی میں دکھایا گیا کہ ایوری تھنگ از گڈ. کس نے کہا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں بخاری صاحب، ایک چیز آپ دیکھ لیجئے، اگر ایوری تھنگ از گڈ اینڈ دیئر از نارملائزیشن، تو آپ مجھے بتائیں، آپ 10 لاکھ افواج کا ادھر کیا کام ہے؟ اضافہ صحیح، بالکل. پھر اضافہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جو ابھی یہ قدغنوں کی بات کی ہے، یہ جو بلیک لاز کی آپ نے بات کی ہے، جو آپ نے بتایا کہ ایک امیت شاہ نے ٹویٹ کیا ہے، کیونکہ وہ مسلم لیگ جو ہے اس کے میں خود کنوینر ہوں یہاں پہ نا آزاد کشمیر چیپٹر میں، اور اس کے جو چیئرمین ہیں وہ مسلط عالم بٹ صاحب ہے، جس کو گیلانی ثانی کہتے ہیں. یعنی سید علی شاہ گیلانی مرحوم کے بعد جو کل جماعتی حریت کانفرنس، جو ایملگیشن آف ڈفرینٹ آرگنائزیشن، اس کے چیئرمین بھی مسلط عالم بٹ صاحب ہے. تو اس کے بعد یعنی 27 دسمبر کو اس کو بین کیا گیا، اور اس کے 2 دن کے بعد جو خود مرحوم سید علی شاہ گیلانی صاحب کی جو تنظیم ہے تحریک حریت، اس کو بھی بین لگا دیا گیا. اور اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں گے شبیر احمد شاہ جو ہے ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی، اس میں، اور یاسین ملک صاحب کی جو JKLF ہے اس پہ بھی بین لگا دیا گیا، اور جماعت اسلامی جو ہے اس پہ بھی بین لگا دیا گیا. اور جو یہ سوشل کام ہماری بہنیں وہاں پہ کرتی تھی، جنہیں آسیہ باجی کا بڑا نام ہے، جس تنظیم کا نام ہے دختران ملت، اس کو 2004 میں بین کیا گیا ہے. تو اور یہ تمام اشخاص اس وقت تہاڑ جیل میں قید یہ ہیں. سب تمام اشخاص اس وقت جو ہے تہاڑ جیل میں بند ہے. تو اصل میں یہ بھی میں آپ کو یہاں بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، بھارت کی اصل میں فرسٹریشن کیا ہے. ایک تو جو انہوں نے ظلم اور جبر کا بازار مقبوضہ کشمیر میں گرم رکھا ہے، اور آپ 88 کی بات کروں گا تو 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید ہوئے. مولسٹیشن کی بات کریں گے تو 12,000 سے زیادہ ہے. حراستی قتل کی بات کریں گے تو 8,000 سے زیادہ ہے. اور اسی سال اگر آپ 2023 کو آپ دیکھیں گے، 100 تو 142 جو 147 جو ہے ان کو قتل کیا گیا، اور اس میں 47 جو حراستی قتل کیا گیا ہے. یعنی بھارت کی چاہت ہے کہ میں طاقت کے بلبوتے پہ ایسا نہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. فاروق فیصل خان صاحب 76 سال گزر گئے، اور کشمیری جو ہے اپنی جد و جہد آزادی میں نہ صرف تیزی لائے، جدت لائے، پھر اس کے بعد اپنی شہادتیں پیش کی، جانوں کے نذرانے پیش کیے. خواتین جو اسٹوڈنٹس تھیں، ہماری بہنیں جو ہیں، وہ بھی بچیاں، وہ بھی اس تحریک کا حصہ بنی جب برہان وانی کو شہید کیا گیا، جو کہ ایک فائٹر نہیں تھا بلکہ اس کو ہم ایک فیس بک فائٹر کہہ سکتے ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھا. اس نے جد و جہد آزادی کے لیے جو ہے لوگوں کو ترغیب دی. 76 سال گزرنے کے باوجود بھی ہندوستان کو کیا اب تک جو ہے وہ اپنی صرف ایک واحد ہٹ دھرمی ہے جس کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹ رہا؟ کیونکہ 76 سال میں افواج کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، مظالم کا سلسلہ تو تیز کرنے کی جتنی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو بھارت کا یا ہندوستان کا جو رد عمل یا جو اس کا کردار سامنے آ رہا ہے، وہ تو یہی ہے کہ وہ ہٹ دھرمی پہ ہی اڑا ہوا ہے. اور جس طرح بھائی صاحب نے بتایا ہے کہ جب یہ مسئلہ شروع ہوا آزاد کشمیر کا اور مقبوضہ کشمیر کا، اور وہاں پہ آزادی کی جو جد و جہد شروع ہوئی، اور پھر یہاں سے بھی لوگ گئے اور اپنے بھائیوں کو آزاد کرانے کے لیے، اقوام متحدہ گیا کون؟ خود بھارت گیا تھا. پہلی ریزولوشن میں پہلی ریزولوشن میں، اور یہ 48 میں گیا، تو پھر جا کے یہ اپنا 49 میں جو ہے قرارداد جو ہے وہ منظور ہوئی. اور اس کے بعد کئی آگے بڑھے معاملات جو ہے کہ استصواب کا حق تسلیم کر لیا گیا، مختلف شرائط آئے، مختلف فارمولے آئے. مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے ہر شرط مانی. پاکستان نے جو بھی شرائط رکھی گئی، جس مرحلے پر رکھی گئی، ایون کہ پاکستان تو یہاں تک بھی مان گیا تھا کہ پاکستان کی فورسز پہلے نکل جائیں گی اور انڈیا، بھارت کی فورسز جو ہے وہاں پر رہیں گی. پھر پاکستان مان گیا، انڈیا بھاگ گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بھارت جو ہے وہ مسلسل اپنی اسی پالیسی پر عمل پر آیا ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں اور ایک بات اٹھائی تھی کہ معاملہ کہاں پہ ہے. کشمیریوں نے قربانیاں بھی دی، پاکستان نے اخلاقی مدد بھی کی، سفارتی مدد بھی کی. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اب جب آپ اقوام عالم کو متوجہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ اب ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ بات بالکل سمجھ جانی چاہیے کہ یہ انسانی حقوق اور تمام کے حقوق برابر جو ہیں، یہ موریلٹی نہیں ہوتی ہے. یہ موریلٹی نہیں ہے. دنیا میں جو ہے نا وہ موریلٹی نہیں ہے. جس کے پاس طاقت ہے، چاہے وہ اپنا مال کی طاقت ہے یا اسلحے کی طاقت ہے، تو اسی کی دنیا سنتی ہے. بھارت کی کیوں سنی جا رہی ہے؟ بھارت ایک بڑی مارکیٹ ہے، وہاں پہ آبادی زیادہ ہے. تو
ثابت یہ ہوا کہ بھارت جو ہے وہ صرف وہ اسلحے کے زور پہ نہیں، اصل میں اس کی جو مارکیٹ ہے، اس کی وہ جو معاشی طاقت ہے، وہ جو دنیا کی دوسری اقوام ہیں انہیں جو لالچ ہے بھارت کی مارکیٹ سے، وہ اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے یہاں پاکستان کے موقف کی حمایت نہیں کی لیکن جاتی، فاروق کشمیری فیصل کے خان موقف صاحب کی دیکھیں حمایت نہیں کی دیکھیں جاتی۔ OIC کی دیکھیں، جوائنٹ ڈکلیریشن دیکھ لیں، سیکیورٹی کونسلز کی دیکھ لیں، ہر سال اقوام متحدہ کی UNGA میں جو ہے وہ بھی اس پر بات ہوتی ہے، ایون کہ رجب طیب اردوان سے لے کر اس وقت احمدی نژاد سے لے کر اب تک جو ایرانی صدور ہیں، پاکستان تو ڈیفینیٹلی تو صف اول پر رہتا ہے اور فرنٹ لائن پہ یہ بات کرتا ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اتنا طاقت، یہ گھمنڈ ہے، کیا ہے؟ بالکل وہ طاقت ہے اپنا ڈاکٹر صاحب، وہی طاقت ہے جو اسرائیل کے پاس طاقت ہے کہ اپنا حربی سامان کی بھی اور اس کے پیچھے معاشی جو قوتیں ہیں وہ بھی۔ تو ثابت کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کون سا ایریا ہمارا مسنگ ہے؟ مسنگ یہی ہے کہ بھائی اقتصادی طور پر مضبوط اور جو ہماری امت مسلمہ ہے وہ یکجان ہو کے آ کے مسئلہ کشمیر پہ پیچھے کھڑی ہو جائے۔ یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے، اور اس وقت بھی جو ہے ابھی 27 دسمبر یہ جو گزرے، فاروق عبداللہ خود کہہ چکے ہیں یہ بات، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں وہی حالات ہو رہے ہیں جو غزہ میں ہو رہے ہیں، اور دونوں کی آپ دیکھ لیں کہ سملیرٹی بالکل ہے، وہ بھی 49 میں پیدا ہوا مسئلہ ہوا، یہ بھی 49 یہ بھی 49 میں ہوا۔ دونوں آپ کی طرف آؤں گا، جس طرح فاروق فیصل خان نے بھی کہا کہ ایک اقتصادی طور پر ہمیں زیادہ مضبوط ہونا ہے، جو ایمرجنگ پاورز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہمیں اپنے آپ کو زیادہ تر مضبوط بنانا ہے اور اپنی ٹریڈ کو بڑھانا ہے، یہی ان کا خلاصہ ہے گفتگو کا۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کہاں کہاں ہم نے اور کوئی ایسی غلطیاں، خامیاں، کیونکہ یہ ایسا دن ہے کہ اس دن ہم نے بھی دیکھنا ہے، خود احتسابی بھی کرنی ہے، کشمیری ڈائسپورا کو بھی کرنی ہے کہ کہاں کہاں پہ ہم نے خلا چھوڑا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات، یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں مودی سرکار مودی سرکار، کانگریس کا جو دور اقتدار تھا بڑا طویل دور اقتدار تھا، کانگریس کے دور میں بھی تو اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں، کانگریس کے دور میں بھی تو مظالم ڈھائے گئے ہیں، بدترین مظالم ڈھائے گئے ہیں، جس کا سیکیورٹی کونسل نے ذکر کیا ہے، پبلک سیفٹی ایکٹ کا ذکر کیا ہے، آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کا ذکر کیا ہے کہ اس کی بدترین استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لازمی بات ہے اگر یہ مسئلہ ابھی تک اس انداز میں حل نہیں ہو پایا اور اس میں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اور بھارت دنیا کی آنکھوں میں جو فاروق فیصل صاحب اشارہ کر رہے تھے، چاہے وہ معاشی طور پہ یا دنیا سے وہ سامان حرب خریدتا ہے، وہاں پہ لوگوں مختلف ممالک کے سٹیکس ہیں، اس کے باوجود ہم میرے خیال میں کہیں نہ کہیں ہماری بھی اس میں ضرور کمی کوتاہی ہے۔ ابھی آج اور کل شروع ہوئی 2 روزہ کانفرنس ہو رہی ہے، پاکستان کے سفراء پوری دنیا سے جو بڑے ممالک ہیں وہاں ان کے سفراء یہاں پہ موجود ہیں، ویڈیو لنک پہ بھی موجود ہیں فارن آفس میں، اور یہی طے کیا جا رہا ہے کہ ہم نے پچھلے سال کیا کیا فارن محاذ پہ اور اگلے سال ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس میں کشمیر جو ہے بڑا کلیدی کردار ہے۔ اور جب سپہ سالار گئے ہیں US کا وزٹ کیا، ہم نے اس وقت بھی ڈسکس کیا تھا، ہاں اس میں کشمیر کو انہوں نے سب سے پہلے کشمیر کو بڑا بھرپور انداز میں، اور موجودہ جو مطلب انٹرم آلدو کے نگران کابینہ ہے، لیکن نگران کابینہ بھی جب بھی کابینہ کے اجلاس ہوتا ہے یا کوئی بھی فیصلہ کشمیر پہ بڑی ڈٹ کے بات ہوتی ہے، بالکل ڈٹ کے بات ہوتی ہے، اور جب بھی فارن آفس کی کوئی بریفنگ ہوتی ہے فارن آفس بھی بڑا کھل کے اس پہ بات کریں۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں جو ہے وہ جو وسائل ہمارے پاس ہیں، ہم کوئی اتنا چھوٹا ملک نہیں ہے آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے، اور اس کے ساتھ تزویراتی اہمیت ہماری بہت زیادہ ہے اس خطے میں، کئی بھارت بن بھی جائیں تو ہماری اہمیت اس سے ہمیں زیادہ ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے ممالک ہیں، اب جیسے ترکی، ان کا سٹینڈ ہے کشمیر پہ، چاہے ان کے بھارت کے ساتھ روابط ہے نہیں ہے، تجارت ہے، ایران کا سٹینڈ ہے۔ اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو جو سپریم لیڈر ہیں خامنائی صاحب، وہ کتنا مؤثر انداز میں ہر سال جب بھی کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ بڑے کھل کے بات کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو مزید آگے لے کے بڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے، اب جیسے دیکھیں نا سوشل میڈیا کی بات ہے، سوشل میڈیا پہ آپ برہان وانی کی تصویر لگائیں فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ، آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کی جانب بھی سر آپ اور بہت ساری ایپ ہیں، ٹک ٹاک پہ آپ لگا دیں وہ ریموو اس کر کے دیتے ساتھ ان چیزوں کی جانب بھی ہمیں دھیان دینا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں کو اب ایکسپوز کرنا ہے، جس طرح وہ انڈیا کا نیٹ ورک ایکسپوز ہوا ہے نا ڈس انفو لیب کے حوالے سے، وہ تمام چیزیں جس طرح وہ لے کے چلتے تھے، تو ہمیں ان تمام چیزوں کو ایک یونیک قسم کی پالیسی بنانی ہوگی، سب کو آن بورڈ کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں،
دھوپ پہ کھڑے ہو جائیں, خاموش کھڑے ہو جائیں, اور جناب آدھا گھنٹے کے لیے جو ہے وہ ادھر سے مارچ ادھر تک کر لیں. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اس انداز میں حل ہونے والی نہیں ہوتی. اس کے لیے آپ کو باقاعدہ پلاننگ کرنی پڑتی ہے. اور پھر یہ بھی کہنا کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں اور اس دور میں 370 اور 35 سے ختم ہوتا ہے, تو میرے خیال میں یہ تقریباً اگر مجموعی طور پہ دیکھیں تو پچھلے جو 4.25 سال تھے پی ڈی ایم کی حکومت سے پہلے, ان 4.25 سال میں ہم نے بہت لوز کیا. ہاں, اس کو پولیٹیسائز تو ہم نہیں کرنا چاہتے, لیکن ایک حقیقت تو ہے کہ ان کے دور اقتدار میں یہ آرٹیکل 370 اور 35A کا مسئلہ کھڑا ہوا. اب وہ بھلے اس سے جتنی بھی جان چھڑانے کی کوشش کرے, اور انفارچونیٹ ایسا ہوا تھا, ہم نے یہ سنا تھا کہ ہم ایک میڈیٹر کے پاس جا رہے ہیں, پتہ نہیں وہ میڈیٹر تھا یا فیسلیٹیٹر تھا, ڈونلڈ ٹرمپ. تو یہ بتائیے گا آپ شیخ صاحب کہ بہت باتیں ہم نے کر لی, بعض اوقات ہم کہتے ہیں عالم کی بھارت جو ہے وہ اقوام resolution of conflict and also of studying international law, the various dynamics of the Kashmir conflict, the human rights aspect, the economic aspect, the socio-political aspect, the security aspect linked to a peaceful solution of Kashmir cause, and also for contributing through rich literature, blogs, writings, articles, tableaus, plays. This is something where I think it's not just a subject for international relations. Kashmir is something which is part of our DNA, of our soul, for a Pakistani, and also for any liberal thinker who believes or she believes in the rights of humanity and peace. And I think one of the success points for the awareness of all the hype that was created, when there were atrocities which are still going on in Palestine, the Israeli Zionist aggression, was that the academicians, the law experts, and their strong think tanks were working day and night to promote their cause, to highlight it, to address it at various international forums, because they have a very strong network, a caucus of thinkers with them, and professors which are guiding, who are showing the way, the light, the beacon of light for the people of Palestine. I think that vacuum which we have to fill for our cause of Kashmir, because whatever is happening in Gaza, it is the scale of atrocities in Kashmir over the decade, it's way higher. And if you compare the geography also, Gaza is just 1/3 the size of Islamabad. But it is such a big noise that comes forward when these atrocities happen, because they work hard, they work day and night to project their cause. International observers, though are not allowed right now, but in the past they have been allowed there. Their political leaders have been allowed to travel, and they advocate through the spectrum of international law and humanitarian law. Whereas for us, we have focused more on emotionalism only. We have not focused on utilizing the power of the pen, the power of the thought process, the power of evolving with changing times, of finding new ways and avenues to expose what India is doing. And now their terror network is not just happening within Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, or with the minorities within India, or the proxies or terror attacks in Pakistan funded by RAW and their abettors, but it has taken a global dynamic. It is spreading globally through transnational terrorist networks. RSS is spreading in Australia, in Canada, in America, in Qatar, in Europe, and they're targeting innocent people. So this makes our case even stronger, that it is high time that we should all, thinkers, philosophers, professors, must stand up and must expose whatever India is doing and make such a strong and solid policy through these think tanks established in, hopefully inshallah soon, as my understanding with the HEC chairman, is that they become so strong that they become strong recommendations for our state, for the future regimes, that there must be a fixed policy on Kashmir which should be involving through experts and their skills of specialized people, of thinkers, and also of the contribution of the youth through the various think tanks being established, inshallah, which is my dream, in various institutes of Pakistan and Azad Kashmir. And I have established during my short interim setup
with my team, of course. We have established a Kashmir Consultative Society Committee, and in that you will be pleased to know that we have involved for the first time all the Kashmiri Hurriyat leadership. We have involved professors in it. We have involved law experts. We have involved human rights activists. We have involved the people living in refugee camps in Azad Kashmir, and also stakeholders of Azad Kashmir. And inshallah, very soon we will be announcing, hopefully with your cooperation, with the help of these worthy vice chancellors, professors sitting here, with your guidance, we will inshallah be formulating proposals for the state on a very strong, valid Kashmir policy. And without your contribution, without your research, without your deliberation, without your knowledge, I think it will be unfair to say that we will have a very polished policy on Kashmir unless and until the core human thought intellectuals institute of this country of ours is not involved, the top brains are not involved. We will not be able to fight the challenges that we are facing globally and internally within Pakistan, and especially the challenges being faced by the people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, when their political, intellectual, their social voices, their economic voices, their religious voices are all silenced. So we all need to become their voices. And what better way to pay tribute to the right to self-determination on this historical day than to arrange this, caucus of vice chancellors all sitting together and brainstorming and deliberating on finding ways out of highlighting and also for strategizing. Thank you once again for all your time, your patience. Due to some unforeseen commitments and due to 5th of January, I'm in Azad Jammu and Kashmir right now. I have a lot of pressure from the public of attending public events, which is very natural. So I really wish to be there in person at the HEC office. But inshallah, next time when we formally announce, we will do an inaugural also of the Kashmir centers together, and we will work day and night, and we will prove that, our philosophers, our thinkers, and our professors can find a way out through their educational wisdom and support the plight of the Kashmiri people. Thank you. God bless you all. ناظرین، معاون خصوصی برائے انسانی حقوق مشال ملک کا تقریب سے خطاب، کہا کہ کشمیر میں ظلم و ستم کی کارروائیاں جاری ہیں اور یہ سلسلہ دہائیوں سے جاری ہے۔ کشمیر کے مسئلے کو مختلف ذرائعوں سے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مظالم کو جو اجاگر کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیے گا اب نہیں تو اور کچھ عرصے بعد آپ کو اسی طرح یورپ کی سڑکوں پر اور امریکہ کی سڑکوں پر اسی طرح کے ہجوم جو ہے نظر آئیں گے جس طرح غزہ کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن ایک انتہائی تشویشناک بات یہ بھی ہے کہ اس کو لنگر آن کرنا یا اس میں زیادہ اس کا التوا یا اس کو ڈیلے کرنا مسائل کو جنم دے سکتا ہے، کیونکہ اگر ڈیموگرافک چینجز کر لی جاتی ہے تو جو ڈیموکریٹک یا کسی اسٹیٹ کا سٹرکچر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میجورٹی جہاں پر ہوتی ہے اس کا فیصلہ۔ تو اگر یہی ڈیموگرافک چینجز لاتے گئے، جعلی ڈومیسائل، زبردستی آباد کاریاں ہوتی رہی، تو پھر تو مسائل مزید گمبھیر ہو سکتے ہیں۔ بالکل گمبھیر ہو سکتے ہیں۔ آپ زبردستی اپنا آباد کاریاں کریں گے اور ڈیموگرافی چینج کریں گے تو اس سے مسئلے کا حل تو نہیں ہو جائے گا۔ کیا غزہ اور فلسطین کے مسئلے کا حل ہو گیا وہاں پہ ڈیموگرافی چینج ہوئی؟ تو سیم از دا کیس ادھر مقبوضہ کشمیر میں بھی۔ اور جیسے ہی دیکھنا ابھی اب سارے ہندوستان سے لا کے وہ آباد کر رہے ہیں وہاں پہ، زمینیں جو ہیں وہ ہندوستان سے باہر کے جو لوگ اپنا کشمیر سے باہر کے لوگ ہیں ان کو دی جا رہی ہے، ان کے نام انتقال ہو رہے ہیں۔ لیکن جب وہ آ کے دوبارہ کب تک اب یہ کریں گے؟ اچھا ہم کب تک دیکھیں جو پرو انڈیا پولیٹیشینز ہے، فاروق عبداللہ فیملی جو ہے اب تو وہ بھی چیخیں مار رہی ہے، وہ بھی۔ اچھا اس میں ایک چیز اور بھی بڑی اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور شیرازی کہ ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں جو قوانین ہیں، چاہے وہ جنگی قوانین ہوں، چاہے وہ انسانی حقوق کے قوانین ہوں، پاکستان اس پر من و عمل درآمد کرتا ہے، پاسدار بھی ہے، پاسداری بھی کرتا ہے۔
بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں ہندوستان بکھیر رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ٹٹ فار ٹیٹ والا فارمولا استعمال کرے؟ پاکستان سفارتی طور پر جو ہے اپنی سفارتکاری میں تھوڑی سی جدت لائے, اس کو زیادہ ایکسپینڈ کرے, یا جو ڈائسپورا ہے اس کو زیادہ متحرک کرے, انوائز کانفرنس بلائے؟ ہمارے پاس حکمتی عملی کیا ہونی چاہیے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر مجموعی طور پہ اس وقت مودی کے ہندوستان کی بات کریں, آپ کے سوال کی طرف میں پھر آتا ہوں, وہاں پہ آنا جلدی ہے جی بالکل, گودی میڈیا ہے نا, گودی میڈیا سب کچھ دکھا رہا ہے کہ جی بہت اچھا ہے. اب وہاں پہ میڈیا بالکل آزاد نہیں ہے, وہاں پہ انڈیپینڈنٹ جو جرنلسٹ ہے, جو اینکر ہیں, رویش کمار جیسے, ان سے نوکریاں چھین لی گئی ہیں. مودی نے یہ کیا کہ این ڈی ٹی وی جیسا ٹی وی اپنے فرنٹ مین کو اس نے خرید لیا, بزنس مین نے, 4-6 بزنس والے ہیں. آپ ارناب گوبر سوامی کی بات تو نہیں کر رہے؟ نہیں, وہ تو الگ سے اس نے تو ایک اپنا ٹی وی بنایا, تو اس کو بھی تو آشیرواد فائنینس کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چیز ہے کہ بالکل وہاں پہ ہیومن رائٹس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے. کشمیر میں تو اس وقت جو ہے وہ ہر طرح کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. بھارت کے اندر وہاں پہ میڈیا کو بند کر دیا گیا ہے, صحافیوں پہ چائنا کے ساتھ تعلق کا الزام لگاتے ہیں, جو بھی مودی کے خلاف کچھ لکھتا ہے, کوئی اس کے سکینڈل سامنے لاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس ایمنسٹی انٹرنیشنل کا دفتر تک انڈیا میں بند کر دیا گیا. اور پھر بی بی سی ایک سٹوری دیتی ہے, اقوام متحدہ کی گاڑیوں پر حملے کیے گئے جن پہ فلیگ لگا ہوا, جھنڈا لگا ہوا. چلیں وہ تو ہماری سائیڈ پہ کر رہے ہیں, دفاعی اتاشیوں کی گاڑیوں پہ حملے ہوتے رہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو اندر کر رہے ہیں نا, بھارت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, بی بی سی کا دفتر انہوں نے جناب بند کروا دیا, صرف انہوں نے مودی کے حوالے سے ایک حقائق پہ مبنی سٹوری دی تھی. تو مجموعی طور پہ بھارت کا جو میک اپ تھا نا, وہ لبرلزم کا, جمہوریت سو کالڈ, وہ میک اپ اتر گیا ہے. اور جو بھدا چہرہ تھا اب وہ واضح طور پہ مودی کو چور کہنے پہ راہل گاندھی کو سزا دے دی, اس سے زیادہ اور کیا اب دنیا کو سیکولر اسٹیٹ دکھانی ہے آپ نے؟ دیکھیں مودی 1 پوائنٹ انہوں نے بنا لیا نا کہ مودی کو ہی ہندوستان بنا لیا. اور اگر وہ مودی کو ہندوستان بنائیں گے تو یہ وہی ہے گجرات کا جو بچر آف گجرات ہے, اور اس کو امریکہ نہیں پابندی. اچھا ابھی آتے ہیں, کیا کرنا چاہیے, حکمت عملی ہماری کیا ہونی چاہیے؟ اب یہ ہے کہ مغرب جو ہے نا وہ ہیومن رائٹس اپنے لیے سمجھتا ہے. مغرب کا یہ خیال ہے جب وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ مغرب کے لیے ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں کشمیر دیکھ لیں, فلسطین دیکھ لیں, یہاں پہ تو ہمیں ہیومن رائٹس پہ وہ بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو اب ہمیں تھوڑی سی اگریسو ڈپلومیسی کرنی ہے, ہمیں جا کے بھارت کو ایکسپوز کرنا ہے. آل تو ہم نے پہلے بھی کچھ کوشش کی ہے پچھلے چند ماہ میں, اور پی ڈی ایم کی حکومت میں اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ ڈوزیر دیے گئے ہیں بھارت کی انوالومنٹ کے اور بھارت کی دہشت گردی کے. تو ہمیں اس کو تھوڑا سا دیکھیں, سب کا اپنا اپنا اوپینین ہے نا کہ کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے. کسی کا اوپینین ایکسیپٹیبل ہے, کسی کا نہیں ہے, لیکن اوپینین کے لیے تو آپ کو آزادی ہے. یعنی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنی سفارتکاری میں تھوڑی سی تیزی لانی ہوگی؟ ہمیں دوست ممالک کو زیادہ ایکٹیو کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس کی تنظیموں کو ایکٹیو کرنا ہے, اور ساتھ میں جو جس طرح بات ہو رہی ہے نا, جب انسانی پریشر پڑتا ہے نا تو ہمیں ایک ہیومن لیول پہ ایک تحریک کو لے کے. میں چاہتا ہوں شیخ عبدالمتین صاحب کو بھی اس میں شامل کیے. شیخ متین صاحب, ڈیفینیٹلی آپ کا روزمرہ کا یہ تمام ایکٹیویٹی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہندوستان کے اندر, بہت قریب ہیں آپ. کیا لگتا ہے کہ ہمیں مزید اب کیسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہمیں تو ایک تو ہمیں پرو ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں جتنے بھی اس کے حوالے سے محاذ ہے, کیونکہ بات لمبی نہ ہو جائے, چاہے وہ ڈپلومیٹک ہے, پولیٹیکل ہے, میڈیا ہے, لابنگ ہے, ان سب پہ ہمیں ایک ساتھ ایکٹیو رہنے کی ضرورت. ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ایک محاذ کو ہم نے شروع کیا, باقی محاذوں کا ہم نے نا ایسے ہی چھوڑنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے, جو ہمارے اسلامک ممالک ہے ادھر بھی جانے کی ضرورت ہے, جو ہمارے دوست ممالک ہے ادھر بھی جانے کی ضرورت ہے, اور ہندوستان کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص کر میں آپ کو بتاؤں گا, بھارت کا جو ماضی ہے نا, وہ یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں, یہ صرف ٹائم ڈیلے ہوتا ہے ان کا. ہم تو چاہتے ہیں کشمیری, ہم سے زیادہ کون چاہتا ہے کہ اس کا ایمیکیبل سولوشن نہ نکلے. ہم بھی ایک چاہتے اس میں ہیں. اور تجویز بارہا ہمارے شوز میں تجاویز آتی رہی ہیں. کچھ کی رائے یہ تھی کہ جو ہے وہ انوائی کانفرنس بلائی جائے, پے در پے اس پہ جو ہے نا وہ یہ اٹیمپٹ کے طور پر اچھی اٹیمپٹس ہیں. کسی نے کہا کہ جی جیسے ابھی اون صاحب نے کہا کہ جی وہ تو ایک ایگریسو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. فاروق فیصل خان صاحب نے کہا اپنی معیشت کو زیادہ درست کرنے کی ضرورت ہے. کچھ تجاویز یہ بھی سامنے آئی کہ ہم بہت سارے ممالک کو نظر انداز کر رہے ہیں. ہم طاقتور ممالک P5 کو انگیج کرنے کی بات ضرور کرتے ہیں, لیکن ہم کچھ ممالک کی بات کہتے ہیں نہیں تو وہ تو زیر تسلط ہیں, یا وہ اتنے اکنامک ان کی وہ نہیں ہے. سری لنکا, بھوٹان, نیپال, یہ ممالک, بنگلہ دیش, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی تو رکن تو ہیں یو این میں نا؟ یہ تو رکن میں تو اسی طرف آ رہا ہوں. اور یہ تو ان کی تو آپ بیتی سنیں نا, ان پر تو مظالم ڈائے گئے ہیں, ان کے تو ملک میں انٹرفیرنس ہوتی رہی. بالکل, جو بھارت کا ان کے ساتھ اپنے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ جو حال انہوں نے کیا ہے سب کے سامنے, ابھی مالدیو کا آپ نے بھی سنا ہے ان کے ساتھ کیا کیا. وہاں تو الیکشن کے اندر
بھارت مکمل نظر آتا ہے. بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ کہاں پہ مداخلت نہیں کرتا ہے. اور یہ جو بھارت کے جو آپ نے الیکشنز کہے نا, یہ اصل میں سلیکشنز ہیں. ہاں سلیکشن آج کل مقبوضہ کشمیر کی طرف ہی یہ آ رہے ہیں کہ تو یہ سب وہاں پہ پہلے بھی یہ وہ ڈرامہ رچایا گیا پہلے. الیکشنز تھے. لیکن ایک بات ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ ہندوستان کی عوام کو تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ جو پلوامہ کا ڈرامہ کر سکتا ہے, پلوامہ میں اپنے لوگوں کو مروا کے پھر اس پہ وہ جو آپ نے ارنب گوبر سوامی نام ہے ان کا, ارنب گوبر سوامی, وہ کہتے ہیں انہوں نے مل کر جو ہے جشن منایا کہ جی ہم تو کامیاب ہو گئے. وہ جو گپتا کے ساتھ ان کی ایک چیٹ ویٹ بھی پکڑی گئی تھی. میں آپ کو بتاؤں گا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہندوستان کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو؟ اس میں دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں ہندوستان کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کشمیر کی بات کی کریں اور انہوں رائے جو ہے وہ کہاں کی ہے, وہاں کی ہے نا. یعنی یہ ہندوستان میں ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں, وہ بول رہے ہیں, لیکن ایسا جبر سامنے پیش آتا ہے یا بی جے پی کی ایسی پالیسیز ہے. آپ نے ابھی میڈیا کی بات کی ہے, ان صاحب نے ابھی مثال بھی دی ہے اس اینکر پرسن کی کہ جس کو نوکری سے نکالا گیا. یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھارت میں آپ کہوں گا پوری قوم جو ہے وہ اسی طرح سوچتی ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو مظلوم جو ہے کشمیری, میں نے اسی کی مثال دی ہے, انہوں نے بڑا کھل کے بولا. تو اس لیے وہاں پہ ایسی قوتیں موجود ہیں, یہ نہیں ہے. اور ہم بالکل دیکھیں نا, ابھی بھی اگر آپ فلسطین کی آپ ابھی جو ہو رہا ہے جو ظلم اور جو غزہ پہ ہو رہا ہے, تو اس میں آپ نے نہیں دیکھا کہ کتنے غیر مسلم لوگ ہیں بول رہے ہیں, سامنے آئے, جو سامنے آئے, ہم ان سب کو بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں. بالکل جو کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان کو بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں. لیکن انشاءاللہ دیر سویر لگ سکتے ہیں بخاری صاحب. ریاست اتنا مذاق کر سکتی ہے, اتنا ڈھونگ رچا سکتی ہے کہ ہندوستان کے باسیوں کو, میں اس لیے میں ہندوستان کے باسیوں سے مخاطب ہو کے یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی عقل و فہم و کوئی شعور بھی انسان کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کے غبارے آ گئے جاسوسی کرنے کے لیے, آپ کا کبوتر ہم نے پھڑ لیا کہ آپ کا کبوتر جاسوسی کر رہا تھا. یعنی یہ اس طرح کے جو ہے میں کہتا ہوں یہ بھونڈے قسم کے الزامات کب تک, یہ الیکشن کے لیے, صرف الیکشن کے لیے, فوجیوں کو اپنے مروا دو الیکشن جیتنے کے لیے, کرناٹک میں ناٹک کرو الیکشن جیتنے کے لیے, اڑی کوٹ, پٹھان کوٹ, اڑی حملہ, یہ سارے تو ایکسپوز ہوئے. آپ نے تو اتنا ہی نہیں کیا, آپ نے کبوتر بھی یہاں سے بھیجے, چوہے بھی بھیجے ہیں جو وہاں پہ نہیں, ٹڈیوں نے بھی ہمارے حملے کیے, ہماری ٹڈیاں بھی حملے کرتی ہیں. بس یہی پروپیگنڈا صرف ہے بھارت کا. اور بریکنگ نیوز چلتی ہے. فاروق فیصل خان صاحب اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیے گا. ہماری ٹڈیاں جو ہے اور بریکنگ نیوز وہاں چلتی ہے کہ جی پاکستان سے ٹڈی دل کا حملہ ہو گیا, غبارے بھیج دیے, کبوتر پہنچ گئے. اپنا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ دونوں سرحدیں ملتی ہیں, وہ تو ہمیں بھی پتا ہے اور ادھر بھی پتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اگر آپ کو, ہمیں بھی باہر جانے کا اتفاق ہوتا ہے جب ہم انڈین سٹیزن سے ملتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی کوئی کبوتر نہیں پکڑا سر. دونوں ہم ایک طرف بارڈر کے ساتھ جڑے, ہم نے غبارہ نہیں پکڑا سر, ہم نے ابھی نندن پکڑا ہے, ہم نے کلبوشن پکڑا ہے. کلبوشن ہی پکڑا ہے. جب آپ نے انڈین عوام کے بارے میں پوچھا تھا, میں اسی طرف جا رہا تھا کہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو مختلف فورمز میں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, ظاہر ہے کہ انڈینز بھی آتے ہیں, ان کے ہاں بھی اس چیز کا ادراک موجود ہے اور وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں. اور اس چیز کے جب ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, دیکھیں نا جب آپ یو کے میں بیٹھے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہیں, فرانس میں بیٹھے ہیں, دونوں کمیونٹیز بیٹھی ہیں, اور جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یار سر ہم نے تو جب وہ بریکنگ نیوز پڑھی ہم تو ہنس کے جو ہے, بس اب آپ کو کیا بتائیں. اچھا, اس میں گفتگو کے دوران آپ ایک بات کی تھی کہ اب کیا کرنا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے. تو اس میں تو ظاہر ہے کہ دونوں, ایک تو سفارتکاری ہے, لیکن ہمیں غیر جو روایتی انداز طریقہ کار ہے ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے. اور ہوتا رہا, اسی لیے دنیا بھر میں جو معاملہ جو اس طرح ہائی لائٹ ہوا تھا. اب کیا ہوتا تھا, گزشتہ کچھ عرصے سے ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی جا رہی. میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں پاکستانی سفارت خانے میں کشمیر ڈیسک موجود تھے یا لٹریچر موجود تھا. اب وہ لٹریچر موجود نہیں ہے. ہمیں وہ سارا لٹریچر جو ہے وہاں پہ رکھنا چاہیے. جو مظالم ہو رہے ہیں اس وقت وہاں پہ, پہلے آج سے 20-25 سال پہلے, مجھے پتا ہے کہ میں 90s میں ہم لوگ یو این او میں بھی گئے تھے, ایک سردار کیوم صاحب کے ساتھ, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, وہ مختلف وفود کے ساتھ جاتے رہے ہیں, حریت کے ساتھ بھی جاتے رہے ہیں. لیکن اب اس طریقے سے انداز نظر نہیں آ رہا. وہ سارے اس وقت ہم یہاں پہ جتنی تصاویر ہوتی تھی انہیں فریم کروا کے لے کے جاتے تھے. اب آپ کے پاس ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے, وہ سارے مظالم اور جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے وہاں پہ.